अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। यकीनन नाज़रीन किराम, 10 मुहर्रमुल हराम एक ऐसा दिन है जिस दिन को हम जब याद करते हैं तो दिल गमे हुसैन में गम से डूबा हुआ महसूस होता है। और यकीन नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब इस अहम वाक़या और सानिया की इत्तला की गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू झलक पड़े और आपकी दाढ़ी मुबारक तर होगी। आपने इस गम को महसूस किया और उम्मत को ये सबक दे दिया कि गम हुसैन कोई आम गम नहीं है। इस पर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाकर अपनी सुन्नत को हमारे सामने पेश कर दिया। यकीनन आज के दिन दिल जो हैं वो गम से डूब जाते हैं और तज़किरा हुसैन हर किसी की ज़ुबान पर होता है और ये सादत होती है। यकीनन हम जनाब सैयदना इमाम हुसैन और उनके तमाम खानवादा का तज़किरा जब करते हैं और इस अज़म की तजदीद का अहद करते हैं कि अल्लाह ताला जिस अज़म के लिए जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी दी है और जो उनका मकसद था, हमें उस मकसद के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक अनायत फरमाना। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहबा मौजूद हैं और उनके साथ प्रोफेसर सैयद फ़हद काज़मी साहब मौजूद हैं, अल्लामा उसैदुर रहमान सईद साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज फिर हमें टाइम अनायत फरमाया और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं शाह साहब की खिदमत में जाऊँगा और ये जानना चाहूँगा वाक़या करबला, इसकी हकीकत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, ये इतना बड़ा सानेहा कि रूनुमा क्यों हुआ है। इतनी बड़ी शख्सियत उन्होंने कुर्बानी दी है जो जनती नौजवानों के सरदार हैं, जिनको अल्लाह के रसूल ने बशारतें दी हैं, जिनके बाबा को ईमान का म्यार बना दिया, जिनकी वालिदा करीमा जो हैं वो जनती ख़वातीन की सरदार हैं। और इतनी बड़ी हस्ती अपने खानवादे के साथ करबला की रेत के ऊपर उनको ज़िबा कर दिया गया, उनका खून बहा दिया गया और उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा दिया। मुकाम सब्र से बढ़कर मुकाम रज़ा पर फाइज हो गए। इस सारे साने का पस मंज़र क्या था, वजह क्या थी, असबाब क्या थे, शाह साहब की खिदमत में जाएंगे। शाह साहब बयान फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अजमाइन, अम्मा बाद। डॉक्टर उसामा बुखारी साहब, अल्लाह आपको और आपके दारा एक न्यूज़ को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने आज माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अपनी ईमानी, दीनी, शरई ज़िम्मेदारियों के दराव को एहसास करते हुए आज इस बज़म को इस हवाले से मुनक़िद किया है कि हम सैयदना इमाम हुसैन अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम उनकी बातें करें, शहीद करबला की बात करें और उनकी शहादत का जो पस मंज़र है, जो मकसद है, हदफ है, उसको नस्बुल ऐन उसको बयान करें। तो यकीनन उनकी जो करबला में शहादत है उसके बारे में मुझे यहाँ पर बर्र सगीर की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत याद आ रहे हैं, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक किताब तरतीब दी और उस किताब का टाइटल जो है, काज़मी साहब बड़ा ही रूपरवर, बड़ा खूबसूरत, अल्लामा उसैद साहब बैठे हैं, मेरी बहन प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहब बैठी हैं, ये सब जानते हैं। उस किताब का टाइटल बड़ा ईमान अफरोज़ है, वो है उसवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसवा नबविया तो हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन जब मैं इस किताब का टाइटल ही पढ़ लेता हूँ तो वल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा दिल एक अजीब सुरूर महसूस करता है, ईमान की कैफियत महसूस करता है कि जो करबला का मामला है ये एक आम वाक़या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अजीम दरसगाह है, दानिशगाह है। बेशक। और इसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग 3 फरिश्ते आए। अल्लाह का ये पैगाम लेकर आए अपनी मर्जी से। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते, वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के आर्डर से आते हैं। और आकर उन्होंने क्या पैगाम दिया। जिब्रील हज़रत अलीउल मुर्ज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, मैं एक दिन हाजिर हुआ बारगाह नबवी में तो आप तन्हा तशरीफ फरमा थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी थी। तो मैंने अर्ज किया, माँ यू बकी का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपको किस चीज़ ने रुला दिया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। आप फरमाते जानी जिब्रील व आने फन है हदरे मुर्तज़ा, अभी जिब्रील मेरे पास आए हुए थे, अभी उठकर गए, उन्होंने मुझे खबर दी, अखबरनी अन्नबना का, आपका जो बेटा हुसैन है ना, सतक़्तुलहु उम्मतुक,
انہیں ان قریب آپ کی امت شہید کر دے گی. اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کے آپ کو دکھلاؤں. تو میں نے کہا دکھلاؤ. فمد یدہ، یہاں سے ہاتھ بڑھایا اور مٹھی بھر کر مجھے وہ مٹی دے دی. اور یہاں دلائل نبوت کی بات کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی تھی نا، تمام امہات المؤمنین میں سے، تمام ازواج مطہرات میں سے، میری ماں اماں جان ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے کیا. اس کو سنبھال کر رکھنا. اذا تحولت حاضی تربت دمن فعلمی ان ابنی قد قتل. اس کو سنبھال کے رکھنا. جب یہ مٹی مٹی نہ رہے، خون میں تبدیل ہو جائے. یہ الاصحابہ فی تمییز صحابہ میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے، تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا دنیا میں نہیں رہا، شہید ہو چکا ہے، سید الشہداء کے درجے پہ پہنچ چکا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ وحی آ چکی ہے، خبریں آ چکی ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کو، حضرت علی کو بھی بتا چکے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بتا چکے ہیں، حسنین کریمین کے علم میں بھی آ چکا ہے. آپ نے پوچھا پس منظر، ان کو علم تھا. اور یہ بھی فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر روتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے چاچا جان کو دیکھا، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، بے حرمتی ہو چکی ہے ان کی لاش مبارک، میت مبارکہ کی. اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا تھا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ورجل قام الى سلطان جائر فامر ونہا فقتل. اور میری امت، یہ میرے چاچا جان، یہ بھی عام شہید نہیں ہے، شہیدوں کے سردار ہے سید الشہداء. اور ایک وہ مرد میدان بھی سید الشہداء ہوگا، میرا بیٹا حسین. اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے گا، اس کو الامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، اسے شہید کر دیں گے. تو آپ سید الشہداء کا جو اعزاز تھا وہ نبی نانا جان سنا دیا تھا پہلے. تو آپ نے سمجھا کہ الامر بالمعروف کا موقع ہے، نہی عن المنکر کا فریضے کا ٹائم آ چکا ہے. جو نانا جان نے تربیت دی تھی اس کا وقت آ چکا ہے. تو میں بنیادی طور پہ یہ بات کہتا ہوں، آپ وہاں پہنچے تھے الامر بالمعروف کے لیے، آپ پہنچے تھے النہی عن المنکر کے لیے، جو منکرات تھی ان کی روک تھام کے لیے. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی شاہ صاحب نے. یقیناً جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس کا بچاؤ ہونا چاہیے. وہاں پر نیکی کے حکم کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے آپ وہاں پر پہنچے. یقیناً ہمیں اسی قیام کے مقصد کو آگے لے کر چلنا ہے. ناظرین کرام، گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن یہاں ٹائم اور شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ یہیں سے کرتے ہیں. سو سٹے ود اگر میدان کربلا کی بات کی جائے تو خواتین اسلام جو ہیں، انہوں نے کسی بھی موڑ پر اگر بات کی جائے تو خواتین مردوں سے کسی جگہ پیچھے نہیں تھیں. کربلا کے اندر بھی خواتین اہل بیت نے جو اپنا کردار ادا کیا کربلا کی پوری تحریک میں، وہ انمول اور بے مثال ہے. میں جاننا چاہوں گا کربلا میں جب خانوادہ اہل بیت پہنچ چکا تھا اور وہاں پر جو خواتین اہل بیت نے کردار ادا کیا ہے، شجاعت کا، بہادری کا، دلیری کا، وہ کیا منظر تھا؟ بہت شکریہ اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے اور اس میں ایک لفظ تحریک کا استعمال کیا. ہم تاریخ کو پڑھیں تو جتنی بھی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں انقلابات آئے اور جو جنگیں ہوئیں، ان انقلابات کے دوران اور ان سے پہلے اس پس منظر کے اندر اور اس پیش منظر کے اندر ہمیں عورت مرد کے ساتھ نظر آتی ہے. جہاں بات کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے گھر میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں، جو آپ کی جو ہے اس طرح سے نگہداشت فرما رہی ہیں کہ سیدنا ابو طالب کے ساتھ مل کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بھی پروٹیکشن کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ آگے آئیے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کی تینوں بہنیں سیدہ رقیہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ہجرت کرتی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. شیب ابی طالب میں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نظر آ رہی ہیں. ہجرت کا وقت آیا، سیدہ زینب نے اپنے حبار بن اسود نے جو ان کو نیزہ مارا اور وہ کمسن جو مدر ووم کے اندر تھا، اس کی شہادت کے بعد خود بھی شہادت اختیار فرمائی ہے. اب یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان کا جو تسلسل ہے، ان خواتین کی جو قربانیاں ہیں. اب کربلا کے اندر
جس طرح امام علی مقام علیہ السلام اپنے نانا جان کی صفات کے وہ محبت ہیں، وہ ان کے وارث ہیں اور وہ ان کو بام عروج تک پہنچانے آئے ہیں، یہاں نظر آتا ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو صورت کے اندر اور ظاہری وضاقتہ کے اندر اپنی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مثل ہیں، وہ یہاں ایثار کو، قربانی کو، وفا کو، صبر کو، عظیمت کو اس بام عروج پر ٹیلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر پہنچائیں گی کہ جس کی مثال آپ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں ملتی۔ اور اسامہ بھائی میں سمجھتی ہوں جہاں مردوں کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے نا، 11 محرم الحرام کو جب کٹے ہوئے 72 سروں کو نیزوں کے اوپر سوار کیا جاتا ہے، جب دن کی روشنی کے اندر وہ پامال شدہ لاشیں کہ جو دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھیلے تھے، یہ خواتین یہ مخدرات عصمت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتی ہیں، پھر بے کجاوہ اونٹوں پر جس طرح ان کو سوار کیا جاتا ہے، پھر شب عاشور شام غریباں جس طرح خیمے جلائے جاتے ہیں، جس طرح اس ننھی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی جاتی ہیں، جس طرح ان پر پانی بند کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی چادروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، یزید کے دربار میں، ابن زیاد ملعون کے دربار میں، شام اور کوفہ کے بازاروں کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات وہ واضح کرتے ہیں، وہ ٹوٹل سینیریو کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ وہ باطل تھا جس کے ہاتھ میں امام علی مقام علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، ہاتھ نہیں دیا، تو گویا زمانے کو بتایا کہ حسین ایک فرد کا نام نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ اور یقیناً حسینی کردار کا ہی تسلسل تھا جو حضرت زینب نے خطبہ جو تھا وہ دربار یزید میں دیا تھا، اسی تحریک کو آگے بڑھایا تھا۔ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاظمی صاحب ایک خطبہ تو جس طرح پروفیسر صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ دربار یزید میں 11 محرم کا جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ارشاد فرمایا، لیکن ایک خطبہ جو امام نے خود میدان کربلا میں کھڑے ہو کے اس فوج کے سامنے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں اس کے چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ ناظرین کی خدمت پیش فرمائیے۔ ساما بھائی بہت ہی امپورٹنٹ یہ خطبے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ یوم عاشور کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ عربک لینگویج کا بھی یہ جتنے اسکالرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی فصاحت اور بلاغت تھی جو چشم فلک نے نہ ایسی شخصیت پہلے دیکھی، نہ آسمان کے کانوں نے ایسی وہ آواز اور ایسا خطبہ پہلے کبھی سنا۔ امام علی مقام نے 3-4 لیولز کے اوپر کانورزیشن کی۔ سب سے پہلے آپ نے حمد باری تعالیٰ وہاں پہ کی، اور کہتے ہیں کہ ایسی حمد کی جو کہ پہلے کبھی بیان نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور جو پہلی دلیل آپ نے رکھی ہے وہ آپ نے اپنی نسبتوں کا بیان کیا ہے کہ کل اتمام حجت ہو جائے نا، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ تو ایسے کوئی باغی تھا یا کوئی اور ریولوشنری تھا۔ امام حسین نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اپنی نسبت رکھ دی کہ میں کون ہوں۔ میرے نانا سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، میرے والد علی المرتضیٰ ہیں، جناب حمزہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، جناب جعفر طیار کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اور امام حسن کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت کائنات میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، I am the only person۔ اور پھر اپنا کردار پیش کر دیا، کہا کہ میں وہ حسین ابن علی ہوں کہ میں نے ضبط سے شعور سنبھالا ہے، ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگر تمہیں میرے کردار پہ کسی قسم کا کوئی وہ ہے تو صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو میں کون ہوں۔ پھر آپ نے صحابہ کو بطور دلیل پیش کیا، اور جب یہاں تک آپ اپنی گفتگو کو لے آئے تو پھر آپ نے ایک اور درجے پر اس کانورزیشن کو آگے لے کے گئے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شریعت میں قصاص کا قانون ہے، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جو تم میرے قتل کے درپے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال ہتھیایا ہے جو تم میرے قتل کے درپے ہو؟ یعنی امام علی مقام حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں، مناقب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں، اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کو پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں، اور کیا خوبصورت اور قصاص کے قانون کو بھی اللہ پیش کر اکبر، دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت کاظمی صاحب نے نکات بیان کیے، اور یقیناً جس طرح
دلائل کے طور پر اور اپنی گواہی کے طور پر صحابہ کرام کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیا خوبصورت سینیریو امت میں اگر اتحاد کی بات کی جائے، بار بار ہم اس پروگرام میں بھی اس طرح توجہ دلوا رہے ہیں، تو یہ اگر خطبات کے نکات کو سمجھا جائے تو یقیناً آج جو ایک فکری انتشار کی بات کرتے ہیں ہم، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ علامہ سید الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ جب جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے اندر اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا بھی تم جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے تم پر، تمہیں آزادی ہے مکمل، واپس جا سکتے۔ وہ کیا منظر تھا اور اصحاب جناب سیدنا امام حسین انہوں نے کیا جواب دیا پھر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اصحاب جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ سے چل کر آئے تھے، جیسے روایت میں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھجوا دیا، ساری خبر مل گئی۔ بات یہ ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ کے کیسے جا سکتے تھے؟ وہ آج کے دور کے لوگ نہیں تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، ان کے تربیت یافتہ تھے، جو حضرت حسین کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ساتھ چھوڑ کر جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ ان کے جو خطبات ہیں، حضرت حسین کا خطبہ بھی ملتا ہے، سیدہ زینب کا خطبہ بھی ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کی جو سیدہ فاطمہ تھی، ام کلثوم، ان کے تمام جو خطبات، پھر حضرت زین العابدین کا جو خطبہ ملتا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں انہوں نے واضح کر دی کہ اگر یہی کچھ تو جو تم کر رہے ہو، جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت روح زمین پر جو میرا منصب ہے، جو میرا مقام ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت، جو قرابت انہیں نصیب تھی، وہ کسی کائنات میں کسی اور کو نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود بھی یعنی یہ تمام باتیں بیان کر دی، وہاں پہ تمام باتیں بیان کر دی، لیکن ان سب کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہ دیکھا، نہ ان کے خطبات کو دیکھا، نہ ان کی قرابت کو دیکھا، اور وہ جو ان کا مذموم مقصد تھا، اللہ ان کے اس مقصد پہ لعنتیں بھیجے۔ الحمدللہ قاتل حسین کے اوپر لعنت۔ بات یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کی محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ علامہ صاحب، وہ کیا سینیریو تھا کہ جب انہیں یہ ساری چیزیں معلوم تھیں تو جناب سیدنا امام حسین جیسی شخصیت کو قتل کرنے پر راضی ہو گئے، ان کے گھر کو، پورے خانوادہ کو کاٹنے پر، ان کو شہادت، ان کو شہید کرنے پر راضی ہو گئے، اور یہ وجہ کیا تھی؟ حضرت وہ اسلام کے باغی تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے، وہ قرآن کے باغی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باغی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام جو اپنی آب و تاب کے ساتھ اس حد تک پھیل چکا ہے، وہ اس کو روکنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں روک پائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا پیغام یہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کا پیغام یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے پیغام کے سامنے کوئی جو مرضی کر لے۔ آج دیکھیں، آج لوگ حضرت حسین کے ساتھ جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آج 1400 سال کے ساتھ، میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مسلمانوں میں سے یہ تھا، میرا قطعاً بھی یہ میں کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آج کے دور کا مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ کسی سید کے اوپر میں تلوار اٹھاؤں، کسی سید کے اوپر میں گن اٹھاؤں، تو اس دور کا جو مسلمان تھا وہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، اگر میں بات کروں خواتین کا جو کردار تھا کربلا میں، وہ پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے بیٹے تھے، آپ کے بھانجے تھے، اور خانوادہ اہل بیت کے نوجوان تھے، جب انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن وہاں پہ جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اور خود جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، وہ کیسے ہوئی؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین تک پیش فرمائیے۔ بلا شبہ یہ وہ پاک باز خانوادہ ہے جن کے بارے میں ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ انہم ذریۃ طیبۃ وجد علی وجہ من اشرف بیت وجد علی وجہ الارض۔ روئے زمین پر جتنے بھی آج تک گھرانے دیکھے گئے، ان سارے گھرانوں میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اگر کوئی خانوادہ تھا تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ تھا، جس کی یہ ذریت طیبہ تھی۔ آپ جو جن کی بات کر رہے ہیں نا، حضرت علی اکبر کی بات کر رہے ہیں، آپ علی اصغر کی بات کر رہے ہیں، آپ اون محمد کی بات کر رہے ہیں، آپ قاسم بن حسن کی بات کر رہے ہیں، آپ عبداللہ بن حسن کی بات کر رہے ہیں،
وہ 18 نوجوان رانا نوجوان اور جن میں ایک معصوم حضرت امام صاحب کے صاحبزادے علی اصغر، اللہ اکبر، تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 7 میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں. ایک موقع آیا، لوگ تو کہتے پانی تھا وہاں پر اور یہ تھا وہ تھا، وہ پیاس سے بلک رہے تھے. امام ابن حجر الاسقلانی محدث وہ اس واقعے کو درج کر رہے ہیں. آپ اس روتے ہوئے بچے کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، آپ کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ یہ ظالم بے لحاظ ہیں، میری شاد کے بعد نہ جانے کب تک اس معصوم بچے تک پانی پہنچے، تو میرے ذرا سکون دل کو آ جائے گا، میں اپنی زندگی میں اس کو پانی پلا لوں. یہ سوچ کر بچے کو اٹھا کے باہر لائے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، میرے ساتھ عداوت ہے، میرے ساتھ مقابلہ ہے، وہ تم کر لینا. اس معصوم بچے نے تمہارا کچھ نہیں گنوایا، اس کو پانی پلا دو. ابھی آپ یہ فرما رہے تھے، ایک شقی القلب نے، نام اس کا درج ہے، اس نے نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کیا جملہ بولا، فرمایا اللہم حوّن علی ما نزل بی. پہلا جملہ یہ، اللہ اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا امتحان. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا تھا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا، صدق خلیل بھی ہے عشق، مگر یہاں آگے کیا فرمایا، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور عشق میں وہ فرماتے، امام علامہ اقبال فرماتے، امام عاشقاں پورے بطول. وہ جو عاشقاں کا کارواں نا، اس کے جو امام تھے وہ حضرت سیدہ بطول کے نور نظر امام حسین تھے. ہاتھوں پر صاحبزادے کی روح پرواز کر رہی، شہید ہو کر 6 ماہ کا ننھا حضرت امام صاحب کے صاحبزادے علی اصغر. اور آپ نے فرمایا، اللہ انہو لا یکون احبن علیک من فصیل. ایک تو مجھے اس مصیبت کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا تو وہی اللہ ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بچے کا قتل تجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا. یہ کسی نبی کی اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے سردار کائنات کے امام تیرے محبوب کے نواسے کا بیٹا ہے. یہ تیرے محبوب کا بیٹا ہے، تیرے نبی کا فرزند ہے. تو یقیناً حضرت اس خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ نے، خود اپنا وقت بھی چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی بڑی عمریں نہیں تھی، خود اپنا وقت بھی جب امام صاحب کا یقیناً علی اصغر، علی اکبر، عبداللہ، آپ پہ ایک وار ہوا نا، تو قاسم بن حسن امام حسن کے صاحبزادے آپ کے بھتیجے، انہوں نے جلدی سے آگے ہاتھ کر دیا. کم سن تھے، لڑکپن کی عمر تھی، اور بازو ایسے زخمی ہوا، کٹا، تکلیف کا احساس ہوا. تو آپ فرمائے اصبر علی ما نزل بک فإن اللہ تعالی سیلحقک بآبائک الصالحین. بیٹے قاسم برداشت کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو، میں تجھے یقین دلا رہا ہوں، آج شام سے پہلے اللہ تجھے تیرے ابو اجداد، تیرے نانا جان کے پاس حوض کوثر پہ پہنچانے والا ہے. جب اپنی باری آئی، اللہ اکبر، زخموں سے چور ہو کر جب زمین پہ گرے نا، تو آپ نے 2 جملے بڑے عجیب ارشاد فرمایا رضینا بقضائک یا رب. رضینا، وہ آپ نے لفظ بولا تھا نا، مقام رضا، ایک ہوتا ہے مقام صبر، مقام شکر، اور ان سب سے اونچا مقام ہوتا ہے مقام رضا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ مقام رضا کہا، فرمایا رضینا بقضائک یا رب. سر سجدے میں رکھ لیا، جبین اطہر کربلا کی ننگی ریت پہ رکھ کر فرمایا رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب. اللہ ہم تیری تقدیر پہ راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر بھی یہی کہتے تیرے سوا الہ. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا میسیج ہے جو جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ مقام شکر، مقام سب سے بڑا مقام ہے مقام رضا. اور سب کچھ کٹوا کر یہ بات کہنا اپنی زبان سے کہ اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی، یہ بڑا مشکل ہے، بڑی آزمائش کا کام ہے. اگر بندہ کسی آسائش والی جگہ پہ ہو، کسی مسند پہ ہو، وہاں پہ کہنا زبان سے بڑا آسان ہے. لیکن جناب سیدنا امام حسین نے یقیناً سید الشہداء کا جو رتبہ پایا، اس کے پیچھے یہی لاجک تھی کہ جو نانا سے عقیدہ لیا تھا، نانا سے جو دین لیا تھا، اس کی بقا کی خاطر آج کربلا کی ریت پر اپنا سر بھی کٹوا دیا. جناب پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ شاہ صاحب نے جو منظر کھینچا ہے، اس کے بعد پھر اب جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی.
اور وہ لوٹا پوٹا قافلہ، وہ پیچھے خانواد اہل بیت کی خواتین جو خیموں میں موجود تھیں، وہ کس طرح انہوں نے سفر جو تھا وہ اگلا طے کیا، وہ کیا مناظر تھے، اور امت نے یہ سارا منظر کیسے برداشت کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خانوادے کو کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈال دیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. امت نے کیسے صبر کیا اور یہ سارا سفر کیسے طے ہوا ان بیویوں کا؟ کسی نے کہا تھا کہ ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی شعلوں میں نماز، راک خیموں کی کریدی تو مسلح نکلے. اللہ اس شام جب خیمے جلا دیے گئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام علی مقام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، جو بعد از امام حسین علیہ السلام امام وقت تھے، ان سے پہلا جو فتویٰ پوچھا وہ یہ تھا کہ اے امام وقت، آپ بتائیے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، ہم خیموں کے اندر جل کر اپنی جان دے دیں یا بے پردہ ہو کر باہر نکلیں. اس وقت کے اندر بھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے جزا فضا نہیں کیا، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس وقت میں آپ پورے خانوادے کو سمیٹ رہی ہیں، سالار قافلہ بن کر اس بیمار کو اپنے ہاتھوں سے خیمے سے باہر نکال رہی ہیں. اس وقت کے اندر بیویاں بیوہ بن چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں. چھوٹی 5 سال کی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جو اپنے والد کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہ خوشبو، جس خوشبو کی ہم بات کرتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام اپنے شہزادے کو جو سونگا کرتے تھے، وہ خوشبو لاشوں میں سونگتی ہوئی جا کر اپنے چھلنی زدہ سینے اپنے والد کے سینے پر سر رکھتی ہیں. اور پھر جس منظر کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ منظر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ کس طرح بے کجاوا اونٹوں پر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عفت مآب پاک باز بیبیوں کو سوار کرایا گیا. ان کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ان کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں، اور ان کو کس طرح ابن زیاد اور یزید کے دربار میں پابا رسن ہو کر لے جایا گیا، اور کس طرح وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یزید کو فرماتی ہیں کہ اے بدبخت، اے لعین، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیرے حرم کی عورتیں تو اندر پردے میں بیٹھی ہیں، اور نبی کے گھر کی ان بیٹیوں کو. اور یحییٰ مازنی جو آپ کا ہمسایہ تھا مدینہ میں، کہتا ہے 12 سال میں زینب کا ہمسایہ رہا. اب جب مجھے واقعہ کربلا کے بعد پتا چلا کہ زینب بھی وہاں موجود تھی، تو مجھے پتا چلا کہ 12 سال نہ کبھی میں نے آواز تو سنی، دور کی بات برقعے میں ملبوس کبھی زینب کو نہیں دیکھا تھا. لیکن جب اعلائے کلمت اللہ کی بات آئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات آئی، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ومما رزقناہم ينفقون کی عملی تفسیر بن گئی. اور آج کی عورت کو میں خاص طور پر ایک بات کہوں گی کہ کربلا ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ ام البنین، سیدہ رباب، سیدہ لیلہ، سیدہ ام فروہ، یہ ان مقدس ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ اس کربلا کو اپنی اولاد تک پہنچائے، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھائیں، گھٹی میں گھول کے پلا دیں. بلکہ میں کہا کرتی ہوں کہ دودھ کے ساتھ پلا دیتی ہیں جو عشق نبی امت احمد مرسل کو، وہ مائیں لا دو. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیہ کریمہ کا مصداق ہم اہل بیت ہیں. یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر امت کو جمع ہونا چاہیے، ان ہستیوں کی محبت پر امت کو جڑ جانا چاہیے، کیونکہ عالم طاغوت ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنا چاہتا ہے. اس سازش کو سمجھ کر خاص طور پر اہل بیت کی محبت اور ان ایام کے اندر وہ جذبہ جہاد، وہ شوق شہادت جو سیدنا قاسم میں تھا، سیدنا اونا محمد میں تھا، سیدنا علی اکبر میں تھا، آج کے نوجوان میں پیدا کرنا یہ ماؤں کا کام ہے. ورنہ ہم غزہ کے اوپر روتے رہیں گے، فلسطین پر روتے رہیں گے، کشمیر پر روتے رہیں گے، مائیں لاشیں اٹھاتی رہیں گی. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہہ کر 57 اسلامی ممالک کی بے حسی کو بیان کرتی رہیں گی. اور کوفہ کے اندر جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کوفہ کسی شہر
کا نام نہیں، کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ خاموش امت کا نام ہے۔ جہاں ظلم ہو سمجھ لو وہ جگہ کوفہ ہے، وہ لوگ کوفی ہیں، وہ رویہ کوفیانہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تحریکوں میں جہاں مردوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو کربلا کی تحریک سے بڑی تحریک اور کیا ہو سکتی ہے، جہاں پر جناب سیدنا امام حسین کی جتنی خواتین تھیں خانواد اہل بیت کے، انہوں نے جو کردار ادا کیا، اور خصوصاً سیدہ زینب نے اس جو مشن تھا اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ بھی ایک انمول اور بے مثال ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو قاتلین امام حسین ہیں، قاتلین اہل بیت ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں خانواد اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو وہ انجام ہے جو دنیا میں ہوا، کتابوں میں موجود ہے کہ جس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ قتل کیے گئے، وہ مارے گئے، اور اصل جو ان کا انجام ہے وہ تو جہنم ہے، جو دائمی جہنم ہے، قرآن پاک میں واضح ہے اس کا انجام۔ ایک تو یہ ہے، میں اس کربلا کے اس واقعے سے ایک اہم جو میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ اہم میسیج اور پیغام یہ ہے کہ جس طرح بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کربلا کے اندر پہنچ کر بھی نماز نہیں چھوٹ رہی، تہجد نہیں چھوٹ رہی، قرآن نہیں چھوٹ رہا۔ جو حسینی ہیں ایک اس عزم کے ساتھ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق نماز کے ساتھ مضبوط کریں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی سیرت کو سبکن بیان کیا جائے، پیدائش سے لے کر، لڑکپن سے لے کر، جوانی سے لے کر، اور ان کے جتنے زہد و تقوی کے، عبادت کے، سخاوت کے، شجاعت کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ باتیں موجود نہیں ہیں، یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت تجویز علامہ صاحب نے دی۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا۔ شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ جب یہ قافلہ لوٹا پوٹا مدینہ منورہ واپس لوٹا، وہاں کے حالات کیا تھے، وہاں کی کیفیت کیا تھی، امت نے اس قافلے کو کیسے جو ہے وصول کیا، اور کنڈیشن پورے مدینہ کی کیا ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو قاتلین تھے جنہوں نے جناب سیدنا امام حسین ان کی خانوادہ کو شہید کیا ہے، ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ بلا شبہ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، بے شک۔ آپ نے ان ظالموں کے خلاف پھر دعائیں بھی دی ہیں اس وقت۔ میں لفظ بددعا قصداً استعمال نہیں کر رہا، دعائے ضرر، ایسی ہستیوں کے بارے میں لفظ بد میں استعمال کرنا مطلب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ دعائے ضرر آدمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، تو وہ ساری دعائیں ان ظالموں کے حق میں جو آپ نے دعائے ضرر فرمائی تھی وہ اللہ نے پوری کی، وہ سب انتہائی عبرتناک موت کا ان کا انجام ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے مدینہ منورہ میں کیا کوہرام مچا، ابھی تو یہ قافلہ وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر وقت سوئی ہوئی ہیں، 10 محرم الحرام 61 ہجری کا دن ہے، ادھر کربلا میں یہ ہو رہا ہے، امام حسین شہید ہو رہے ہیں، انہوں محمد شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، یہ ہستیاں وہاں پر شہید ہو رہی ہیں، اور ادھر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی اپنے گھر میں کاشانہ نبوت میں، خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ، اور کس حالت میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھا، اللہ، آپ کے مبارک بالوں میں گرد و غبار اٹی ہوئی تھی، مبارک قدموں کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی، اس حالت میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نفیس ہستی کو، تو رو کے عرض کرتی ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کو کیا ہوا رسول اللہ وسلم، آپ کیا، ہاتھ میں ایک مرتبان پکڑا ہوا شیشے کا، تو اس کے اندر خون ہے، تو فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، وہاں میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا جو شہادت کا خون ہے وہ جمع کر کے لایا۔ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے اردو میں کہ عالم برزخ کے اندر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی نا، اس کا اللہ نے اظہار کروایا کہ میرا یا کسی کا اور کا خواب نہیں، ام المؤمنین ام سلمہ کا خواب ہے۔ جب آنکھ کھلی نا تو بھاگ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پکڑائی تھی نا، وہ کربلا کی مرتبان میں رکھی تھی، بھاگ کر جا کے اس کو دیکھا، تو جا کے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا تحولت هذه تربۃ دمن، کہ جب یہ مٹی نہ رہے، خون میں تبدیل ہو جائے، فعلمی، تو پھر یاد رکھنا، سمجھ لینا کہ
अन्न इब्नी कद कुतिल, मेरा फर्जंद मेरा बेटा हुसैन शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। फौरन समझ गए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा वो लहू में तब्दील हो चुकी है। और फिर ऐसा ही हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो रोने लगी, अल्लाह और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने भी मुफस्सिर कुरान ने ऐन उसी वक्त ये ख्वाब देखा। उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह परेशान देखा। अल्लाह अकबर। और जब वहां से पैगाम आया ना उम्मे सलमा के पास, जब बिल मुशाफा ये पैगाम पहुंचा करबला से कि वाक़अतन वो जो आपने ख्वाब देखा गोया वो पूरा हो चुका है, तो आप बेहोश होकर गिर पड़ी। अल्लाह अकबर। और आप गिरते गिरते उसका जो जुबान से अल्फाज निकले वो सुनिए। फरमाया मला अल्लाह बयूतहुम नारा, अल्लाह अकबर। अल्लाह इन जालिमों के घर जहन्नम की आग से भर दे। अल्लाह अकबर। कद फ़अलूहा, अल्लाह अकबर। इन्होंने ये वाक़ई कर दिखाया ऐसी हरकत। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जैसी हस्ती को वाक़अतन ही शहीद कर दिया। अल्लाह खानवादे नबूवत को शहादत वो उसके घाट उतार दी इन जालिमों ने। अल्लाह अकबर। तो रोने लगी और बेहोश होगी रोते रोते। और जब ये काफिला हजरत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके हमरा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी छोटी उम्र में थे, 17 साल की उम्र थी, जब ये काफिला आया ना मदीना मुनव्वरा में, इनका इस्तकबाल करने के लिए जो खवातीन बनी हाशिम की भी निकली, अंसार की निकली और सहाबा भी आए, तो सहाबा में से सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला काज़मी साहब उनका हवाला दे रहे थे इन्हीं गुफ्तगू में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें रोते हुए कहा जालिमों कल क़यामत के दिन नबी पाक को क्या चेहरा दिखाओगे। ये जुमले ने मुझे हला के रख दिया। तुम कल क़यामत के दिन मैदान हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा पेश करोगे जालिमों। अल्लाह अकबर। ये तुमने। और बनी हाशिम की खवातीन में से वो खवातीन ये पढ़ती आ रही थी, इमाम इब्ने हजर ने ये उसको तहजीब व तहजीब में नकल किया है। वो रोते हुए कह रही थी माज़ा तक़ूलून इन क़ाल नबिय्यु लकुम अल्लाह अकबर। माज़ा फ़अलतुम व अंतुम आखिरुल उमम अल्लाह अकबर। बिइतरती व बिअहली बाद मफ्तक़िदी मिनहुम उसारा व ज़ुर्रिजू बिदमी मा काना हाज़ा जज़ाई इज़ नसहतु लकुम अन तख़लुफ़ूनी बिशर्रिन फ़ी ज़वी रहमी। अल्लाह। नबी पाक सल्लम वो क़यामत के दिन तुमसे फरमाएंगे कि जालिमों मेरी वजह से तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत आखिरी उम्मत होने के एजाज बख्शा, तो तुमने मेरे अहलो अयाल के साथ ये सलूक किया। अल्लाह अल्लाह उनमें से किसी को तुमने शहीद कर डाला, किसी को कैदी बना दिया। अल्लाह अल्लाह आज लोग बातें करते हैं जी ऐसे ये। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बुखारी साहब, जब बैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे फाजिर जालिम और फासिक और कमीने गवर्नर के दरबार में जी। सईदा ज़ैनब जैसी खातून खड़ी होगी, अल्लाह अकबर। अल्लाह अली की साहबजादी, अल्लाह अकबर। नबी पाक की नवासी, अल्लाह। सईदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन की नवासी, इमाम हुसैन की हमशीरा, अल्लाह। सईदा फातिमातुज़ ज़हरा की नूरे नजर, जब वो खड़ी थी, सईदा फातिमा बिनते हुसैन खड़ी थी। अल्लाह अकबर। मुझे ये बतलाइए मेरी और आपकी बेटी आज किसी गवर्नर के दरबार में इस तरह पेश की जाए कैदी बनाकर, तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफी साहब की तरह किताब तो पढ़ के देखें, अल्लाह। क्या रो रो के उन्होंने वो किताब लिखी है। हमारे ख़ाबिरीन ने किस तरह करबला के इन वाक़ियात को दर्ज किया है। बेशक बिल्कुल शाह साहब। हजरत मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये है मेरी जजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैंने तुम्हें ला के अल्लाह का दीन दिया, अल्लाह अकबर। मैंने तुम्हें ला के अल्लाह का कुरान दिया। ईमान से बतलाएं हमारे पास है क्या। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफास आबरूए माज़े नाम मुस्तफास। तो दो जहानों मेरी आबरू का तो राज ही है, बेशक बेशक। नाम मुस्तफा से मेरी निस्बत। बिल्कुल हमारी निस्बत उधर, और यकीनन मोहब्बत रसूल का सबसे बड़ा तकादा ये है कि मोहब्बत अहले बैत सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने, जहाँ पे दीन की तकमील हो रही है वहाँ पे उस खुतबे में अल्लाह के रसूल ने हमसे मोहब्बत अहले बैत जो है वो तलब की है। काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि शाह साहब ने जिस तरह तज़किरा किया जनाब सैयदा ज़ैनब का और दरबार यजीद का, और इसी तरह जब वहाँ पे हमने देखा कि जनाब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका जो किरदार है, और वहाँ पर अपनी पुप्पो जान सैयदा ज़ैनब के साथ वहाँ पे मिल के जो किरदार अदा किया और वो हुसैनी काफ़िले को लेकर आगे चले, मैं चाहता हूँ कि वो भी ज़ैनुल आबिदीन का जो किरदार है वो भी उम्मत के सामने आना चाहिए। शाह साहब एक तो आपको और ख़ास तौर पे किबला शाह साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ। इस अंदाज से अहले बैत का जिक्र फरमा रहे हैं, मसाइब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गों का साया तादेर हम पर कायम, आमीन। और ये हक बात है। अल्लाह ताला इस पे हम सबको इस्तकामत अता करे।
جو سوال آپ نے پیش کیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سوال کو کوئکلی ایڈریس کرنے سے پہلے جی البدایہ والنہایہ میں حافظ اماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، ہمارے دیگر مسلم ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا کہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو سوار کیا گیا بے کجاوا سواریوں کے اوپر، اور یہ شام غریبہ کے بعد کی بات ہے، یعنی سب شہادتیں ہو گئی ہیں اور وہ دن جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، تو مدینے کی طرف آپ نے چہرہ کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، محمدہ محمدہ، یہ وہ حسین ہے جس سے آپ محبت کرتے تھے، جس کے آپ بوسے لیتے تھے، آج وہ میدان کرب و بلا میں کٹا پڑا اس کی باڈی جو ہے پڑی ہوئی ہے۔ اور عمر ابن سعد نے 10 یا 20 یا 30 اس نے رائڈرز کو متعین کیا تھا کہ شہدائے کرب و بلا کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا جائے، کرش کیا جائے۔ یہ حافظ اماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ریکارڈ کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر جب کوئی روایت لے کے آتے ہیں وہ تو پورا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ایگزیجریشن کے بغیر اگر واقعہ کربلا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکشن کو آپ دیکھ لیں۔ تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور امام علی مقام امام زین العابدین، اب دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی ٹیسٹ آ جائے، ٹرائل آ جائے تو ہم سائیکولوجیکلی اتنے الرٹ نہیں رہ سکتے، جی بالکل ہمارے نروز بریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے صبر و رضا کے پیکر تھے اور ایسے یہ حریت والے لوگ تھے، ایسے پیکران وفا تھے کہ جب اس دربار کے اندر گئے ہیں کوفہ کے اندر تو بی بی سیدہ زینب نے وہاں پر خطاب فرمایا ہے، اور لوگوں نے کہا یوں لگ رہا تھا جیسے حیدر کرار جو ہے خطاب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے قرآن عظیم الشان کی یہ آیت کو غلط تعویل کے ساتھ پریزنٹ کیا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو دیکھو نعوذ باللہ تم لوگوں کو ذلیل کر دیا گیا ہے۔ تو بی بی سیدہ زینب نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے، اس موقع کے اوپر بھی۔ اور امام زین العابدین کو شہید کرنے کا پلاٹ تھا وہاں پہ، جب کہا گیا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا میں علی بن الحسین۔ کیا علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا گیا؟ تو امام زین العابدین نے کہا ہاں میرے بھائی تھے، وہ بھی اسی نام سے معمور تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے سارے ہسٹورینز نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بالغ ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کیا جائے اور انویسٹیگیشن کے بعد اس کو چھوڑا جائے۔ اور بی بی سیدہ زینب کھڑی ہو گئی کہ ظالم تو نے پورے آل رسول کو شہید کر دیا، بنو ہاشم کو شہید کر دیا، اب تو اس بچے کے در پہ ہے۔ تو بی بی سیدہ زینب نے دنیاوی طور پہ آل رسول کی وہ جو نسل ہے، انا اعطیناک الکوثر جس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، دنیاوی طور پہ وہ سبب بنی اس کو بچانے کا، اور امام زین العابدین کو ورنہ کوفہ میں شہید کیا جاتا۔ اور سرے امام علی مقام سے، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ کوفہ کے دربار میں پہلے ان کی بے حرمتی کی گئی، پھر سرے امام علی مقام، راسی امام علی مقام البدایہ والنہایہ میں بھی یزید نے بھی چھڑیاں ماری، اور صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دونوں مقامات پہ کہا رے بدبختو، یہ تو وہ لب ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو سرکار دو عالم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور وہاں پر جو امام زین العابدین نے خطبہ دیا، ایک 17 سالہ نوجوان نے، وہ عربی فصاحت و بلاغت کا ایک اور نقطہ کمال ہے، جس میں فرمایا کہ میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حیدر مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور وہ جو عربک لینگویج تھی، یزید نے اس وقت کہا کہ اگر یہ لڑکا یہاں پر یہ خطاب کر گیا تو یہاں پر تو کوئی انقلاب بپا ہو جائے گا۔ مؤذن کو کہا گیا کہ اذان دی جائے تاکہ خطبہ روکا جائے۔ جب وہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہوا تو امام زین العابدین نے کہا رک جا مؤذن، کیا یہ میرے جد کا نام ہے یا کسی اور کے جد کا؟ اللہ اکبر۔ اور کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرت، کیا استقامت، کیا دلیری اور کیا بہادری ہے جو اہل بیت اطہار نے جوہر دکھائے ہیں، خصوصاً کربلا کے واقعہ کے بعد جناب سیدنا امام زین العابدین کے جس طرح خطبہ کا ذکر کیا گیا، حضرت زینب کے خطبے کا ذکر کیا گیا، اور جس طرح جرت دکھائی، اور خصوصاً خواتین اہل بیت کے ساتھ ساتھ جو معصوم بچیاں تھیں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی عجیب کردار تھا۔ جس میں کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بندہ سائیکولوجیکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس کی اگر بات کی جائے تو غم کی حالت میں بندہ جو ہے وہ اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاتا، لیکن یہاں پہ خانواد اہل بیت نے جو کردار ادا کیا یقیناً عظیم کردار ہے اور اس کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ سے اور تمام مہمانوں سے جاتے جاتے میسیج دینا چاہوں گا کہ فلسفہ شہادت امام حسین ہے کیا، اور یہ
ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے اور ہمیں کیا کردار حسینی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. پلیز آپ سب جو ہیں ایک منٹ میں اپنا جو ہے میسیج دے دیجئے. علامہ نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں سمجھتی ہوں آج اس مصرعے کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کو سٹڈی کرنا چاہیے اور اس میں جو خواتین کا کردار ہے خاص طور پر آج کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کی عملی صورت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم نیکی اور تقویٰ کے اس درجے کو پا سکیں کہ اہل بیت اطہار کو کم از کم منہ دکھا سکیں. اللہ اکبر، بڑا خوبصورت میسیج. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس میں سب سے بڑا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ جس بات کو آپ حق اور سچ سمجھیں اس کے اوپر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، جان بھی دینی پڑے تو جان دے دیں، اپنے اس موقف کے اوپر سودے بازی نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں جیسے انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ سارے واقعے میں پیش کیا جا رہا ہے. ان کا صبر، ان کا حلم اور ان کا تشکر جو ہے جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کا مصداق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہر چیز کو قربان کر دیا اور اپنے حصے میں عزت پائی، اپنے حصے میں بشارت پائی اور اپنے حصے میں دنیا کی بھی عزت اور آخرت کی بھی عزت سمیٹی. اور میسیج اور پیغام یہی دیا کہ حسینیت جو ہے وہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک بھی زندہ رہے گی اور قیامت کے بعد بھی زندہ. بے شک. کم سب کیا میسیج دیں گے؟ میں دو کوئک باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ جب حق اور صداقت واضح ہو جائے اس پہ ڈٹ جائیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کے اہل بیت کے جھنڈے کو تھام لیں اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور جو تیسری اہم بات ہے اقامت دین کے لیے جو دین کا ماڈل ہے، دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ نے امپلیمنٹ ہونا ہے. دین میں سیکولرزم نہیں ہے. ریلیجن از ناٹ اے پرائیویٹ افیئر. اگر پالیٹکس کے ڈومین سے ریلیجن کو نکالا جائے گا تو امام عالی مقام قیام کریں گے. بے شک. شاہ صاحب کیا میسیج ہے فلسفہ ایمان؟ یقینا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا. کلیات میں فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اللہ اہل حق حریت آموز از حسین. اللہ. میری زندگی میں جو سوز ہے نا، میری زندگی کے سارے سفر میں یہ امام حسین کی کربلا کی وجہ سے ہے. اللہ. اور فرماتے ہیں کہ اہل حق یہ حریت کا ہمیشہ سبق سیکھتے ہیں تو کربلا سے سیکھتے ہیں، امام حسین کے کردار اور آپ کے اسوہ حسنہ سے سیکھتے ہیں. اس لیے میں نے وہ کتاب کا نام لیا تھا آپ کے صاحب نے، سید داؤد. اسی طرح مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان، بہت بڑا نام تھا. مولانا حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتاب ہے کربلا کے اوپر، اس کے اندر بھی وہ یہی لکھتے ہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بظاہر جو ہمارے پیمانے فتح کے اور ناکامی کے اور کامیابی کے، ان پیمانوں پہ نہیں تولا جاتا کامیابی. اللہ کے ہاں کامیابی، دین کے اندر کامیابی اور ناکامی کے معیار کچھ اور ہیں. علامہ اقبال نے اس کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہی وہ نقطہ ہے جو پوشیدہ لا الہ. وہ لا الہ کا جو عقیدہ تھا نا، ان اللہ کا عقیدہ، اس کا پرچم امام حسین لے کے کھڑے تھے. اور نبی پاک نے جو فرمایا تھا نا، میں تمہیں کتاب اللہ اور اپنی طرف دے کے جا رہا ہوں، مجموع زوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ نے سایہ فرمایا تھا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور ایک روایت کے الفاظ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. میری اطرت اور قرآن الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں اکٹھے ہی سفر کرتے ہوئے حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں گے. تو کربلا میں امام
حسین جب مدینے سے چلے تھے تو قرآن امام حسین کے ساتھ، مکے میں پہنچے قرآن امام حسین کے ساتھ، اب وہاں سے کربلا تک پہنچے قرآن امام حسین کے ساتھ، کربلا کے اندر جب امام حسین کھڑے تھے تو قرآن امام حسین کے ساتھ، ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے۔ بے شک بہت خوبصورت میسیج تمام شرکاء نے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کے ساتھ مدلل قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وضاحت کر دی کہ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا، واقعہ کربلا کی اصل حقیقت کیا تھی، اور امت نے اس غم کو کیسے محسوس کیا، اور رہتی دنیا تک جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں پیرامیٹرز عطا کیے ہیں، جو نقش قدم عطا کیے ہیں، ہم نے ان کے اوپر چلتے ہوئے اپنی راہ نجات کو پانا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت میسیج ہمیں دے دیا، ہمیں دو چیزیں اللہ کے رسول جاتے ہوئے عطا کر گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطاعت رسول، جناب سیدنا امام حسین، امام حسن، جناب سیدنا علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کو ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اور یقیناً جس طرح شاہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، قادمی صاحب نے بھی، علامہ صاحب اور پروفیسر صاحبہ نے، کہ قیامت تک حوض کوثر تک یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آج بھی امت چاہتی ہے کہ راہ نجات پہ آ جائے اور امت کے اندر وحدت کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اپنا تمسک جو ہے وہ مضبوطی سے قائم رکھیں۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں فلاح ہماری ہوگی۔ ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے، انشاءاللہ پھر اگلے سال ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔